बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात शशम यानी 6 क्लास के बच्चों से मुखातिब हूँ। 6 क्लास बेटा, आज के तदरीसी अमल में हम नज़म नात की तशरीह करेंगे। सबसे पहले मैं नज़म नात के बारे में आपको किताब से बता दूँ कि नज़म नात के 3 बंद हैं। बंद नंबर 1, बंद नंबर 2 और बंद नंबर 3। बंद नंबर ए में जो अशार शामिल है उसको मैंने इतना हाईलाइट किया है जितना आप इन शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपी के ऊपर लिखोगे मुख्तसर करके। पहले आपने इस बंद को रीडिंग आप क्लास में एक दफ़ा कर चुके हैं, दोबारा से आपकी रिवीजन हो रही है, दोहराई यानी आप कर रहे हैं। दोहराई में आपने इसको पढ़ना और इसके मुश्किल अल्फाज के मानी सबसे पहले आपने देखने हैं कि ये मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं जब आपको आएंगे तभी आप खुद से इसकी तशरीह करेंगे, ठीक है। तो बंद नंबर, इसमें 3 बंद हमारे इस तशरीह में शामिल हैं। जो नज़म है उसके बारे में मैंने आपको क्लास में बता दिया था कि नज़म जो है वो एक ऐसी शायर अपने एक ख़याल को या कोई भी उन्वान लेके उसके ऊपर जो अपनी शेरी शक्ल में जो अल्फाज लिखता है, जो एक तरतीब रखता है अल्फाज की, उसको क्या कहते हैं? नज़म कहते हैं। और इसकी बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। हम इतनी डिटेल में या इतनी तफसील में तो नहीं जाएंगे। अभी आपने सिर्फ इसकी नज़म की पढ़ाई, चूँकि अल्फाज हैं उनके ऊपर लिखने हैं। और नज़म नात ये जो हमारे शायर ने लिखी है वो है शायर अल्ताफ़ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। कौन क्या ना शायर आज? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये उनकी नज़म जो है मुसद्दस हाली से ली गई है। उनकी मशहूर एक नज़मों का मजमूआ है जो शायरी का मजमूआ है मुसद्दस हाली, उसमें से लिया। और मुसद्दस ऐसी नज़मों को या ऐसी अशारी वो हैयत को कहते हैं, शक्ल को कहते हैं जिसमें यानी 6 जो मिसरों का बंद उनको बनाया गया हो या 6 मिसरे हों उसके पूरे एक। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 1 2 3 4 5 6 लाइनों मिसरों में शायर ने ये अपना पहले वाला हिस्सा मुकम्मल किया। उसके बाद फिर दोबारा से बंद नंबर 2 जो है शार जो दूसरा है मुसद्दस का, जो दूसरे वाला जो ख़त, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 यानी 6 का मिसरे हैं इसमें भी शामिल, और इसमें भी आपके 6 मिसरे शामिल हैं। अब हम आइए अपने देखते हैं कि हम इसकी तशरीह कैसे की। जो मैंने तशरीह आपको बताऊंगी या आपके सामने जो सैंपल के तौर पे आई है या आपने अपनी कॉपीज़ पे की है, आप उसको भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा उस तशरीह को सामने रखते हुए आप खुद से भी मशक़ किया करें, खुद से भी अपनी तशरीह जो है वो अपने लफ्ज़ों में उसको बयान किया करें। सबसे पहले आपने नज़म के अशार को, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि बेटा जब तक आपको अशार की समझ प्रॉपर तरीके से लफ्ज़ जो नज़म अशार के में दिए गए होते हैं उनका जो मफ़हूम है, उनके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं, उनके मानी का तसव्वुर जो आपके ज़हन में, सबसे पहले आपने उसको मुकम्मल करना है। जैसे इस पहले ही बंद में जो नज़म के मुश्किल अल्फाज हैं उनको मैं बता देती हूँ कि बरलाने, मुरादें, गैरों, गम खाने वाला, ज़ाइफ़ों का मावा, ग़ुलामों का मौला। उसके बाद बंद नंबर 2 में ख़ताकार से, बद अंदेश, कबाइल, शीरो शुक्र, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, नुस्ख़ा कीमिया, मिसे खाम, कुंदन, खरा और खोटा, करनों से जहल, पलट दी बस एक आन में उसकी काया, बेड़े को मौजे बला का, फिर गया रुख हवा का। ये बहुत सारे ऐसे मुश्किल लफ्ज़ हैं। पहले आप इनका मफ़हूम जो है तलाश करें, आप इसका मफ़हूम समझें। इसमें आपकी मदद जब मैं शेरी तशरीह आपके सामने पेश करूँगी तो आपको उससे काफ़ी हद तक इसकी मफ़हूम जो है समझ आ जाएगा। और आपने इसको, अब आपका काम है कि आपने इसको अच्छी तरह ज़हन से असबर करना है, याद करना है और इसके लिख कर इसकी मशक़ करनी है। सबसे पहले नंबर 1 में जो बंद नंबर 1 था मुसद्दस नज़म का, उसमें हमारे पास इन शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपी में मुख्तसर लाइन शेर की लिखनी होती है। पूरा शेर जो पूरी लाइनें शेर की नहीं लिखनी, वो नबियों स्पेस दे के आपके आगे ग़ुलामों का मौला यानी शुरू के कोई 1 2 3 लफ्ज़ और आखिर वाले जहाँ पे वो शेर का मिसरे मुकम्मल होते हैं, ये हिस्सा मुकम्मल होता है। उन्होंने अशार का जो हिस्सों में तकसीम किया होता है, उनको जो अशार में तकसीम किया होता है तो उसका आखिरी लफ्ज़। नज़म का नाम
جب ہم کلاس میں نظم کی تشریح کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک ہی دفعہ ہم نے نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھنا ہوتا ہے. لیکن پیپر میں جب آپ لوگ کمرہ امتحان میں جب آپ اشعار کی تشریح مختلف نظموں کی کر رہے ہوتے تو وہاں پہ ہر اشعار مختلف اشعار ہوں گے، تو وہاں پہ آپ نے نظم کا نام اور نظم کے شاعر کا نام آپ نے ہر تشریح میں لکھنا ہے. لیکن جب آپ بار بار 5th کلاس اس بات کو یاد رکھنا ہے، اور پیپر میں ایسا کوئی آپ نے کام نہیں کرنا کہ جس سے آپ کو غلط فہمی سے آپ کے نمبر کٹ جائیں. آپ نے اسے اسی طرح کہ جب ایک ہی نظم ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے شعر نمبر 1 میں ہی ہم نظم کا نام اور شاعر کا نام تحریر کرتے ہیں، باقی اشعار میں ہم ڈائریکٹ اس کی تشریح شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ پہلے نمبر پہ جو شعر آیا اسی میں صرف نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھیں گے، اس کے آگے ہم نہیں. آئے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے نظم کے اشعار کی کیا تشریح ہے. شاعر ان اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مرادیں پوری کرتے، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد فرماتے، چاہے کوئی اپنا ہو یا پرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی غم گساری، لفظ کیا ہے یہ، غم گساری کرتے. آپ فقیر کی مدد کرتے، یتیموں کے لیے پناہ گاہ تھے اور غلاموں کے آقا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کو ان کے حقوق دلائے. یہ شعر نمبر 1 کی تشریح ہے کہ اس میں شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ دوسروں پر رحم کرنے والے تھے، چاہے وہ آپ کے اپنے ہوں یا آپ کے پرائے یا آپ کے دشمن. کوئی بھی دیکھ لیں، مثال نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی کی نکال کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے، سب کے ساتھ نرم دلی سے، سب کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اپنایا. اور کسی کے اوپر بھی کہیں پہ بھی ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پہ بھی سختی کا دوسرے کے اوپر مظاہرہ کیا ہو. غریب لوگ جو اپنی ضروریات بآسانی پوری نہ کر سکیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات، ان کی جو مراد تھی، ان کی جو ضرورتیں تھیں اس کو پوری کرتے. جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوتے، جو مصیبت یعنی جن کے اوپر مشکل وقت آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کرتے تھے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ان کا اپنا ہے یا کوئی پرایا یعنی غیر. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی غم گساری کرنا، اس کے غم میں ان کا ساتھ دینا. فقیر لوگوں کی مدد فرماتے. جو فقیر لوگ تھے، کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی نہیں جاتا. یتیم وہ بچے جن کے جو اپنی والدین کی کفالت سے محروم ہو جاتے، جن کے والد اس دنیا سے وفات پا جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک پناہ گاہ تھے، ان پر ہمیشہ شفقت کا ہاتھ رکھتے. اور ایک دفعہ ایک مثال بھی ہے کہ ایک بچے کو آپ نے دیکھا کہ وہ بچہ رو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سے گزرے تو آپ نے اسے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، وہ اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، اسے شفقت کا اظہار کیا، اسے پیار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے باپ کی طرح ہوں اور حضرت عائشہ آپ کی والدہ محترمہ والدہ کی طرح ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ یتیموں کے ساتھ شفقت فرماتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے. اپنی انگلیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کے ساتھ بھی سلوک جو تھا وہ مثالی تھا. کہیں پہ بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے زید بن حارثہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک تھا کہ ایک دفعہ ان کے والدین ان کو واپس لینے کے لیے آئے تو آپ کے غلام نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت یعنی انسانوں کے حقوق متعین کیے، ان کو اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کو ان کا بھی کہا، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ ضرورت مند ہوں، چاہے وہ فقیر ہوں، سب کا خیال اور سب کی عزت نفس کا خیال رکھنے کا کہا کہ ہر ایک کا حق ہے اور ہر ایک کو ہم نے کس کی طرح دیکھنا ہے، برابری. سب انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب انسان برابر ہیں. اس میں کوئی غریب
چھوٹا بڑا کالا موٹا یا کوئی جو ہے برا اچھا سب جو ہیں وہ لوگ انسان برابر ہیں. اس میں سے ہمیں اگر کوئی انسان برائی کے راستے پر قائم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی بڑے اخلاق کے ساتھ اس کو رائے راست پر لانے کے لیے کہا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جنہیں ہمیں خیال رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کیا ہے صفت کی بات ہے، ہمارے لیے خوبی کی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے غلط راستوں سے ہٹائیں اور ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں. یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ جس طرح محنت کی، جس طرح ان کو رائے راست پہ لے کے آئے، جس طرح ان کے رہنما بنے، جس طرح ان کو جہالت سے نکالا، وہ آج ان کو اس زمانے میں ان کو دنیا کی مہذب ترین جہالت کے وہ لوگ جو جہل ترین لوگوں میں اس وقت شمار ہوتے تھے، ان کا معزز لوگوں میں، پوری دنیا کے معزز ترین لوگوں میں ان کا شمار ہو گیا. اس کے بعد بیٹا آتے ہیں سوال نمبر 2 پہ، خطا کار سے اسپیس کیمیا ساتھ لایا. یہ بھی اشعار جو ہے نظم سے آپ نے دیکھ لیے ہیں، ان کی تشریح ہے یہاں پہ جو میں نے تشریح کی ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں. شاعر اس میں ذکر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی کرنے والوں کی غلطیوں کو معاف فرماتے. شاعر بیان کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مہربان تھے، آپ رحم کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے دلوں کو برائیوں سے صاف کر دیتے، لڑائی جھگڑے اور فسادات کو ختم کر دیتے، دشمن قبیلوں کی صلح کراتے اور ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیتے، اس طرح کہ کبھی ان میں کوئی لڑائی ہوئی ہی نہ ہو. پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. یہ سارے جو نظم کے اشعار ہیں ان کا مفہوم ہے، ان کی تشریح ہے، ان کو الفاظ میں شاعر کے جو مصرے شاعر نے بیان کیے ہیں ان کو ہم نے اس کی تشریح کی ہے. تو تشریح میں یہ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لوگ غلطی کرتے تھے، جو خطا کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کو معاف فرما دیا. اس کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت جو مہربان تھی، آپ رحم کرتے، آپ نہ صرف انسانوں پر رحم کرتے بلکہ اپنے ساتھ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھتے ان کے اوپر بھی رحم دلی کے ساتھ پیش آتے. اس کے علاوہ آپ جانوروں کے ساتھ بھی بہت رحم کرنے کا فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرماتے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دلوں کو برائیوں سے کیا کر لیں، صاف کر لیں، اپنے دل میں برائیاں نہ رکھیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے بے امنی پھیلتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں اور ایک زندگی کا جو زندگی میں آرام و سکون ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی وقت عرب میں بہت مشہور تھا کہ عرب کے لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور ہر قبیلہ اپنے قبیلے کی چاہے وہ غلط ہی ہوتا اس کی مدد کرتے، انہیں کی کسی بھی معاملے میں چاہے وہ غلطی پر ہی کیوں نہ ہو تو ان کی حمایت کرتے. تو اس کی وجہ سے بہت ساری لڑائیاں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز ان لوگوں میں ختم کر دی، ان کے درمیان صلح کروائی. بہت ساری صلح جو اسلام میں میثاق مدینہ کا معاہدہ ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ، یہ انہی کی طرف ایک مثال ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی لڑائیاں ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیا اور اس طرح وہ دوست بن گئے جیسے ان میں کبھی کوئی لڑائی ہوئی نہیں ہو. پہلی وحی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلی وحی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ یعنی اسلام کی تبلیغ اور اسلام کو عام کرنے کا کہا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا، لوگوں کو غیر اللہ کی عبادات سے منع کیا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات لوگوں کے لیے فرمائے، جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ یہ اپنی امت کے لوگوں تک پہنچائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ اور تعلیمات لوگوں کو دینا شروع کر دی. یہ اشعار نمبر 2 کی تشریح ہے. بیٹا اس تشریح کو آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، میں نے مثال کے طور پہ آپ لکھے، آپ اس کو اپنے لفظوں میں بھی بدل سکتے ہیں. صرف آپ نے ایک دفعہ اس کو پڑھ لینا ہے اور جن بچوں نے یہ کام کاپی پہ کیا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں. الفاظ کی جو املا ہے اس کو بھی مد نظر ذہن میں رکھتے ہیں، فقرات کو مکمل کریں. اگر کوئی فقرہ آپ کو مشکل لگتا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بدل سکتے ہیں، اپنے لحاظ سے اس کو آسان کر سکتے ہیں. اگر آپ خود سے تشریح کرنا چاہتے ہیں اسی تشریح کو دیکھتے ہوئے
آپ خود سے بھی تشریح کرنے کی مشق، آپ کو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود تشریح کرنے کی مشق دیکھیں. شعر کے لائنوں کے سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں. مشکل الفاظ کے معنی کا جب آپ کو پتہ چل دے تو اس کے بعد اس شعر کی لائن کو آپ سیدھا سیدھا لکھنا شروع کر دیں، اور پھر اینڈ پہ آپ سب لائنوں کو ملا لیں تو وہ آپ کی ایک مکمل تشریح، اس شعر کی جو لائن کا مفہوم آپ لکھتے چلے جاؤ گے ہر مصرعے کا باری باری، تو اس کو آپ نے آخر میں جا کے جب آپ اکٹھے کرو گے تو آپ کے پاس کم از کم 5-6 لائنوں کی تشریح ہو جائے گی. 6 کلاس بیٹا آپ جب آپ خود تشریح لکھتے ہو تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ 5 سے 6 یا 7 لائنوں کی تشریح لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد شعر نمبر بند نمبر 3 ہے ہمارے پاس. 3 میں ہمارے پاس ہے مس خام کو سپیس گیا رخ ہوا کا. یہ شعر جو ہے آپ نے کتاب سے اس کو دیکھ لی ہے. آپ نے بند نمبر 3 جب آپ ویڈیو کے سٹارٹ کریں گے وہاں پہ شروع میں ہی یہ شعر جو ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے واضح طور پر. بند نمبر 1 بند نمبر 2 اور بند نمبر 3 لکھا ہے. آپ نے وہاں سے پہلے شعر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ تشریح اس شعر کے مطابق ہے. شاعر اس بند میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی خامیوں کو دور فرماتے، انہیں ہدایت کے راستے پر چلنا سکھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ جاہل تھے، ان میں ہر طرح کی برائی تھی. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون عام تھا. آپ نے ان کو بدل دیا. لوگ سچائی کو پسند فرمانے لگے. فرماتے مشکلوں کا مقابلہ کرتے. یوں عرب کا معاشرہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا. یہ اشعار نمبر 3 کی تشریح ہے. اشعار نمبر 3 کی تشریح مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگر آپ نے یہ تشریح اپنی کاپی پہ کر چکے ہیں تو آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کو بار بار اس کی مشق کریں خود سے لکھنے کی، تاکہ آپ کی جو لکھنے کی صلاحیت ہے شعری مصرعوں کو، اپنے مفہوم کو، اپنی تشریح اس کو خود سے آپ کی تشریح کی جو مشق آپ کو کرنی ہے آپ نے یہ مشق بھی اپنے اشعار کے ساتھ کرنی ہے. نیکسٹ آگے سب سے آخر پہ جو نظم میں آنے والے کچھ مشکل لفظ کے معنی ہیں وہ میں نے بیان کیے ہیں یہاں پہ، وہ آپ دیکھ لیں. درگزر معاف کرنا، بد اندیش برا چاہنے والا، ملجا جائے پناہ، ماوا ٹھکانہ، نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ، کندن خالص سونا، کایا حالت، بیڑا کشتی، ناؤ زیر و زبر کرنا، تہ و بالا کرنا، شیر و شکر کرنا، بہت دوستی کرنا، کرن صدی، جہل جہالت، مفاسد فساد کی جمع جھگڑے. مس خام کچا تانبا. ٹھیک ہے. مس خام کچا تانبا جس کو بھی اس کی حالت میں نہ ڈالا ہو تو وہ کچا تانبا جو ہے اس کو بھٹی میں جا کے اس کو پکایا جاتا ہے. اس کو باقاعدہ ایک پروسیس اس کے ساتھ کیا ہے، پھر اس کو اس کی اصلی حالت میں لایا جاتا ہے. 6 کلاس بیٹا یہ آپ کی نظم نعت کی تشریح مکمل ہوگی. اس کے ساتھ ہی مشکل الفاظ کے معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل الفاظ کا معنی رہ گیا ہے تو وہ آپ اپنی ڈکشنری سے تلاش کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے بار بار یہ کام آپ نے اپنی کاپی پہ مکمل کرنا ہے. آپ سب کا کام یہ مکمل ہونا چاہیے. آپ کا یہ کام آپ کی کلاسز میں جب آپ کی کلاسز آن ہوں گی تو اس میں نہیں کروایا جائے گا. یہ کام آپ نے خود کرنا ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ آ گیا ہو. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.